अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत कल 11:30 तक मुलतवी कर दी गई हैं। इस वक्त जो दुनिया भर में सबसे बड़ी ख़बर है, जो टॉप स्टोरी है, जो इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान झड़पें हैं, बिलखुसूस हमास की जानिब से जो कब्ज़ा किया गया है इजरायली इलाके पे, और उसके बाद से बड़ी खौफनाक बमबारी की गई इजराइल की जानिब से गज़ा पे। जो आम शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया, साथ साथ एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया, और बर्बरियत और सफाकियत की एक नई मिसाल रकम की गई है इजराइल की जानिब से। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये कहा गया है कि जो गज़ा का मुकम्मल मुहासरा है वो आलमी कानून के तहत ममनू है, इज़राइल ये नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब गैर इंसानी सलूक की जो ऐसी मिसालें कायम हो रही हैं कि जो पानी का मामला है, पानी की तरसील है, लोगों तक खुराक है, दवाइयाँ हैं, ये रोक दी गई हैं। और साथ ही साथ जो हमास है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि उनके पास जो 150 के करीब इजरायली कैदी हैं, अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, गज़ा पर आम शहरियों पर इजराइल की जानिब से बमबारी नहीं रोकी जाती, तो वो फिर किसी और कदम की जानिब भी जा सकते हैं। अब इन हालात में अगर स्टोरी को देखें, मोहम्मद बिन सलमान का रब्ता हुआ जो फ़लस्तीन के सदर हैं उनके साथ, और उन्हें ये बताया कि वो जो इजराइल के गैर इंसानी सलूक हैं, इसके साथ साथ जो फ़लस्तीनियों के मुतालबात हैं वो फ़लस्तीनियों के मुतालबात के हक़ में हैं, और जो इजराइल के गैर इंसानी सलूक हैं यकीनी तौर पे वो उसकी हिमायत में नहीं हैं। बहुत से अहम मामलात हैं। अब यहाँ पे जो तुर्की है उसका किरदार क्या है, साथ ही साथ यूएई पहले ही अपनी एक लाइन डिफ़ाइन कर चुका है। ईरानी सदर ने तो ये कहा है कि इजराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमने चाहिए और ईरान इसमें मुलव्वस नहीं है। अब ऐसे में अरब लीग का जो इजलास है वो उसमें क्या बात सामने आती है। OIC की मीटिंग के लिए भी अब कह दिया गया है। ये मीटिंग कितनी जानदार साबित होगी, और इस वक्त जो इजराइल पर एक मोमेंटम बन चुका है दबाव का, इसको मुस्लिम ममालिक कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आज बुनियादी सवाल यही है। प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो दुबई से पाकिस्तान पहुँचेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ। 150 के करीब सहाफ़ी और लोग उनके हमरा होंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्लियर कर दिया है वो कतर भी नहीं जा रहे नवाज़ शरीफ, चीन भी नहीं जा रहे हैं, सऊदी अरब और UAE जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी परवाज़ वो कहीं और की भी लेंगे। ये छोटी सी परवाज़ कहाँ की हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका मकसद क्या हो सकता है। बहरहाल उनके जो इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं वो मुस्लिम लीग नून के हलक़ों में जारी हैं। 10 लाख बंदे लाने का मिशन है। कानूनी रुकावटें क्या हैं, इन तमाम पे हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ एडवोकेट जनरल हैं। इसके बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका। जदून साहब आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, पहले जो गज़ा में हुआ है, अब UN भी ये कह रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर किसी भी इलाके का मुहासरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जानिब UN है, दूसरी जानिब अमेरिका है जो खुल के हिमायत में आया है इज़राइल की। अपने उन्होंने बहरी बेड़े भी भेज दिए हैं और वो हर तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। UN की इन ऑब्जर्वेशंस का ये जो तशवीश सामने आ रही है दीगर ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स की, क्या अमेरिका इससे दबाव में आएगा या वो इसी तरह इनको नज़रअंदाज करता रहेगा, और अगर नज़रअंदाज करता है तो फिर ये UN जैसी बॉडीज़ की हैसियत क्या रह जाती है। अब साहब, UN जब वजूद में आया है तो उसने पहला जो गलत काम किया, और जो बज़ाहिर लगता है कि इस बॉडी की तश्कील का मकसद यही था, ये इसराइल के रियासत को वजूद में लाने के लिए जिन क़ुव्वतों ने सबसे ज़्यादा काम किया उसमें UN का वजूद बज़ात ख़ुद, बरतानिया उसमें था, फ़्रांस था, अमेरिका था और यूरोपीय ममालिक थे, लेकिन ज़रिया जो है आलाकार UN बना है। और यही वजह है कि यूँ ही तश्कील का ऐलान होता है, अगले 5-10 मिनट में अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया इसराइल को, और उस दिन से आज के दिन तक एक नाजायज़ रियासत इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी भी कर रही है, UN चार्टर का मजाक भी उड़ा रही है, और वो ज़ियोनिस्ट जो अप्रोच है कि उनको चूँकि 2000 साल तक उन्होंने बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़िल्लत और मस्कनत की ज़िंदगी बसर की, अगरचे उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था, उनको जो रुसवा होना पड़ा, मुल्क बदर होना पड़ा, दुनिया भर में उनको जाके जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ा,
اس میں مسلمان شامل نہیں تھے. مسلمانوں نے تو ان کو ہمیشہ پناہ دی، اسپین کی حکومت نے ان کو پناہ دی، لیکن یہ ایسے سازشی لوگ تھے کہ انہوں نے وہاں کی مسلم ریاست کے خلاف سازشیں کی. جب روس، آسٹریا اور کئی دوسرے ملک جو ہیں، جرمنی، ان کے کشتیوں میں بٹھا کے سمندر میں دھکیل دیتے تھے ان کو، یہودیوں کو، کہ وہاں مر کھپ جائیں، تو اس وقت عثمانی ریاست تھی، عثمانی خلافت تھی جو ان کو پناہ دیتی تھی، ان کو خوراک دیتی تھی، ان کو رہائش دیتی تھی. لیکن یہ وہیں بیٹھ کے عثمانی ریاست کے خلاف، عثمانی خلافت کے ساتھ سازشیں کیا کرتے تھے، اس کے خلاف جو ہے منصوبے بناتے تھے. اور جو وہ ہرزل تھا جس نے یہ منصوبہ سب سے پہلے تشکیل دیا تھا، وہ فلسطینی ریاست یعنی عثمانی ریاست میں، عثمانی خلافت میں اور وہاں بیٹھ کے ہی یہ سارے منصوبے بنا. تو اب اس کا سارا بدلہ جو ہے وہ مسلمانوں سے اور فلسطینیوں کے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کسی قانون کو، کسی اخلاقیات کو، کسی اصول کو، کسی انسانیت کو اسرائیل مانتا ہی نہیں ہے. اور امریکہ اور یورپ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اس کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ محاصرہ تو اس دن ختم ہوگا. صرف ایک طریقہ ہے کہ مسلمان بھی بطور مسلمان، تمام ممالک، تمام جو علاقوں کے لوگ ہیں، وہ غیرت کا مظاہرہ کریں، حمیت کا مظاہرہ کریں، مظلوموں کو ساتھ دینے کا فیصلہ کریں. اور جس طرح دنیا بھر کی آواز کی کوئی پرواہ اسرائیل نہیں کرتا، اسی طرح ہم بھی 2-4 بڑی قوتوں کے دباؤ کی کوئی پرواہ نہ کریں. یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں، اب اس وقت کی بھی صورتحال دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ بہت سے حوالوں سے اس معاملے کو لے کر بھی ایک انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے یو اے کی اسٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد کہ وہ ایک سیم پیج یا وہ ایک متفقہ جو نیریٹو دنیا کو جانا چاہیے، رد عمل جانا چاہیے، وہ ابھی نظر نہیں آ رہا. حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک جن ممالک نے یہ سوچ کر اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل سے تعلقات قائم کیے، امریکہ کے کہنے پر، یورپ کے کہنے پر کہ آپ کے ہاں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، یہ ہوگا، وہ سارے کے سارے مصر سمیت کسی کی بھی بھلائی نہیں ہوئی. اس کے بعد ان کا زوال بڑھ گیا ہے، ان کے ہاں غربت افلاس بڑھ گئی ہے، ان کی ترقی کا عمل رک گیا ہے. یہ دیکھنے کے باوجود ابھی تک یہ پاگل پن جنون سوار ہے ہمارے مسلم ریاستوں کے سربراہوں. شاہد صاحب اس پہ آگے چل کے مفصل بات بھی کرتے ہیں، بالخصوص جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، اب ان کا کردار کیا ہوگا، یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا، اور یہ موقع جو مسلمانوں کے پاس ہے کیا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ایک اور معاملہ ہے، جہانگیر جدون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، ماہناز قانون دان ہیں. جدون صاحب بہت شکریہ آپ کا. جدون صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ارشاد صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے کلیئر کر دیا نواز شریف صاحب نہیں جا رہے ہیں، قطر بھی نہیں جا رہے، چین بھی نہیں جا رہے، سعودی عرب آئیں گے، یو اے ای آئیں گے، اور ایک چھوٹی سی پرواز اور ہے. یہ چھوٹی سی پرواز، چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب دے دیں، یہ کہاں کی ہو سکتی ہے پھر جدون صاحب کی طرف جائیں. نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب وہاں سے یو اے سے فلائی کریں، کہیں قریبی ریاست جائیں اور اسرائیل کو مجبور کر دیں کہ جناب وہ آپ مہربانی کریں، یہ ظلم و ستم بند کریں. کوئی کسی ایسے ریاست کو جو قریبی ریاست ہو سکتی ہے درمیان میں ڈالیں جس نے روس کو، اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور یہی ایک ثالثی کا مشن ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ یو اے سے یا وہ لاہور آئیں گے یا اسلام آباد آئیں گے، تو چھوٹی سی پرواز اور کہاں کی ہو سکتی ہے؟ چلیں یہ ذرا ارشاد صاحب اس پہ بات کریں گے. جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں، بہرحال ان کی واپسی پہ جو ان کی گرفتاری ہوگی یا وہ نہیں ہوگی، اس پہ ان کے اپنے لوگوں کی بھی رائے ایک حد تک منقسم تو ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ان کے ارد گرد جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو وہ گرفتار نہیں ہوں گے. اس تناظر میں پاکستان کی جو عدالتی روایات ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کون سے گراؤنڈز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعی ان کے لیے گنجائش بنتی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے؟ پروٹیکٹیو بیل مل جائے ان کو قبل از وقت. دیکھیں، جو پاکستان کا کرمنل لا جسٹس سسٹم ہے یا جو جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر جو جورسڈکشن استعمال ہوتی ہے وہ ایکوٹیبل ہوتی ہے اور ڈسکریشنری ہوتی ہے. یہ بیل بھی ہوتی ہے نا، یہ جو کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات دیکھیں نا، ایسا آفینس کوئی بڑا جرم کر لیتا ہے بندہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ 302 کے مقدمات میں بھی بیل ہو جاتی ہے. وہ نیب کے ایسے کیس ہوتے ہیں جن کے اندر کورٹ کے پاس، ٹرائل کورٹ کے پاس پاور نہیں ہوتی. ابھی تو انہوں نے دے دی، لیکن پہلے کی بات کر رہا ہوں، پاور دی نہیں تھی، کوئی کورٹ بیل ہی نہیں لے سکتی.
اس کے باوجود جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل جوریکشن میں آ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ آ کے بیل لے لیتی تھی. تو اب یہ تو کورٹ کے پاس تو پاور ہے, کورٹ کو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اب یہ پاور ایکسرسائز کریں گی تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے مجھے یہ کہ جس بینچ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے لاہور کے, اسی بینچ میں یہ دوبارہ کیس فکس ہوگا. اور انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کی اجازت سے باہر گیا تھا, پھر گورنمنٹ نے ECL سے ان کا نام نکالا تھا, آپ کو پتہ ہے پوری کیبنٹ نے, کچھ لوگ نہیں ایگری تھے کچھ ایگری تھے. تو بڑا فائنلی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے عمران خان اور کیبنٹ کا ایک فیصلہ تھا تو انہوں نے باہر جانے کی اجازت دی ہے. تو دو اس میں لیگل, ویسے تو اب کوئی بندہ جو بھی کہہ سکتا ہے جی ادھر گئے ادھر گئے نہیں آئے, لیکن جو میں آپ کو بالکل پیور لیگل بات بتا رہا ہوں جی, لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ کا آرڈر موجود ہے اور پلس فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت موجود ہے. اب جو موڈس اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی بینچ کے آگے شاید ان کا کیس لگے تو وہ کہیں گے جی اب وہ اسلام آباد کے اندر ان کی جو اپیل پینڈنگ ہے یا اپیل ڈسمس ہو چکی ہے, لیکن اس کے اندر اسلام آباد کے اندر جو فائنل آرڈر کیا تھا جج صاحب نے وہ یہ تھا کہ جی جب وہ دوبارہ سرنڈر کریں گے یا واپس آئیں گے تو وہ ایک اپلیکیشن دیں گے تو ان کی اپیل جو ہے موسٹ لائکلی بحال ہو جائے گی اور پھر اس کو میرٹ پہ سنا جائے گا. کیونکہ ایبسینشیا کے اندر تو ان کی اپیل نہیں سنیں گی کہ ان کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا, ایکوٹل دیں ان کو یا نہ دیں یا واپس ریمانڈ کریں کیس نیب کورٹ کو. یہ ساری چیزیں جو ہے میرٹ کی ہیں اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی 2 اپیلیں پینڈنگ ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے. تو میرے خیال میں ہائی کورٹ جو ہے لاہور وہ ان کو 1-2 دن کی یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ آیا آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ میڈیکل رپورٹ بھی سبمٹ ہو چکی ہے میرے خیال میں اس ہفتے میں ان کی, تو ہم آپ کو 2 دن کی یا مین ان کا مقصد تو جلسہ ہی کرنا ہے نا. دوسرے دن اگر وہ آ کے اسلام آباد میں 2-3 دن ان کو مل جاتے ہیں تو آگے 426 کی پیٹیشن ڈالتے ہیں سسپینشن کے لیے تو وہ ان کو کر دیتی ہے. دوسرا اس کا ایک اور آپشن بھی ہے, وہ بھی وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ ان کے کسی کے ذہن میں نہ ہو یا انہوں نے ابھی رکھا ہوا کہ نہیں. جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 2 ویک کی ضمانت دی تھی تو اس آرڈر کے اندر اسپیسیفکلی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر ہم مزید اس اپنی سزا کو سسپینڈ کرانا چاہتے ہیں یا مزید آپ کو کنسیشن لینا چاہتے ہیں تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی جورسڈکشن میں جیل ہوتا ہے وہاں کے اندر جو بھی بندہ کسی جرم میں قید ہو تو وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس CRPC کے تحت پاور ہوتی ہے کہ وہ بھی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے. تو اگر محسن نقوی جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں وہ اگر جس وقت چاہیں تو نواز شریف کی جو سزا ہے وہ اس کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کرنے کی جو ہے ان کے پاس پاور موجود ہے. ہو سکتا ہے یہ پاور وہ ایکسرسائز کر لیں, لیکن لیٹ سی کورٹ بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ ریسٹ ہوں گے یہ ہو گئے تو یہ ویسے یا تو ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے یا وہ اتنے بالکل سادہ ہیں, کہتے ہیں جی ایک بندہ اتنی تیاری سے آ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ آ کے اس کو اریسٹ کر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اریسٹ کرے گا. وہ ایز پر جو پلان ہے وہ آئیں گے جلسہ کریں گے اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے. تو یہ موڈس اپرنڈی لگ رہا ہے. صحیح. اچھا جدون صاحب, جب مرتضیٰ بھٹو صاحب آ رہے تھے ملک میں, بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی تو اس وقت یہ بحث چلی تھی اور پھر جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے تو اس وقت وہ گرفتاری دینی پڑی تھی ان کو, کیونکہ اس وقت جو لیگل ایکسپرٹ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے, حالانکہ وہ اس نوعیت کی سزا نہیں تھی یا کیس نہیں تھا, ان کی غیر حاضری میں غیر موجودگی میں ان کو سزا سنائی گئی تھی, لیکن پھر بھی وہ گرفتار ہوئے تھے, پھر ان کو خیر ضمانت مل گئی. تو دوسرا یہ جو آپ پنجاب گورنمنٹ والی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے کہ کسی حکومت نے عدالت کی دی ہوئی سزا کو معطل کر کے کسی قیدی کو رہا کر دیا ہو؟ یہ تو آپ دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سزا جو ہے معطل, اب یہ ڈسکریشن ہے, یہ معطل آپ دیکھیں نا ایک قیدی, یہ روزانہ کی مثالیں ایک نہیں ہے, ایک قیدی اندر ہے جن کے اثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے غریب بندہ تو نہ, یہ اس ملک کے اندر یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس غریب بندے کے اندر نہ کوئی اس کے کوئی رائٹ ملتا ہے نہ قانون ملتا ہے. یہ جو بندے انفلوئنشل ہوتے ہیں جن کی اپروچ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. اب میں نے خود بھی ایک بندے کی سفارش کی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, جو ان کو 2-3 دن کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ جس جیل کے اندر بندہ قید ہوتا ہے, قیدی کی بات کر رہا ہوں میں, جس کو کنویکشن ہو چکی ہوتی ہے وہ قید ہے, تو اس کو بھی وہ 2-3 دن کے لیے وہ کسی کی ضمانت پہ یا اپنے رسک پہ یہ جائے گا پولیس کی کسٹڈی میں 2 دن رہے گا, تو وہ یہ فیسلٹی دے سکتی ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی دے سکتی ہے. تو اس میں کوئی قانونی بات نہیں, پاور ہے اس کے پاس.
صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ نیب ترامیم کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظر ثانی کی حکومت نے درخواست دی ہے. اگر یہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے اب پتہ نہیں نئے قانون کے تحت ہوتی ہے پرانے کے تحت ہوتی ہے، اگر وہ منظور ہوتی ہے تو یہ جو دوبارہ کیسز چل پڑے ہیں یہ پھر ان کا وہی سابقہ سٹیٹس بحال ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر وہ منظور نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسز چلیں گے، یا بس یہ صرف ایک دباؤ کا حربہ ہے؟ یہ اب میں 100% کنفرم نہیں ہے کہ وہ سنا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریویو فائل کر رہی ہے، لیکن میرے حال میں ابھی تک فائل کر دیا ہے یا کریں گے یہ ابھی سرٹنلی کلیئر نہیں ہے کہ کر دیا ہے. تو اگر وہ ریویو فائل کرتے ہیں تو اس میں جو ریویو فائل کریں گے ان کے اندر ایک اس میں گنجائش ان کی یہ بنتی ہے، لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ریویو ایکسیپٹ ہو، کیونکہ ریویو کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ آپ کو بالکل بتانا پڑتا ہے کہ ایٹ دا سروس جو ہے نا اوپر جو طے ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گلیئرنگ ارریگولیرٹی ہے یا کوئی ایرر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی لا ایسا غلط کوٹ کر دی گیا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ کیونکہ بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب ریویو کے اندر جو ہے ایک جج تو پہلے ان کے جو وہ تو اس بینچ کے اندر جو تھے ان کی ڈسینٹنگ تھی، تو وہ تو ظاہر ہے وہ آلریڈی منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا تو ڈسینٹنگ نوٹ تھا. تو 2 جج میں سے بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. اگر نیا بینچ بنے گا تو ان میں ایک ہی جج جو ہیں وہ اس ججمنٹ کو بحال کرنے والے، دوسرے 2 جو ہیں وہ اپنی ایک کی اوپینین ایکسپریس کی ہے تو ایک نیا آئے گا، چیف جسٹس آتا ہے، کوئی جج آتا ہے. تو اس میں آپ اگر ریویو ایکسیپٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی یہ کیس جو ہے پھر دوبارہ نیب کو ہو جائیں گے. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب. اگر نہیں ہوتا تو پھر اس طرح آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے غزہ کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے منصور جعفر صاحب نے، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. منصور صاحب، یو این نے آبزرویشن دی ہیں، یہ بتایا ہے کہ عالمی قوانین کے تحت کسی بھی علاقے کا مکمل محاصرہ ممنوع ہے، نہیں کیا جا سکتا، لیکن غزہ کی جو صورتحال ہے وہاں پہ بنیادی جو اشیاء ضروریاں ہیں، دوائی، کھانا پینا، پانی، ان سب کی ترسیل بند ہو چکی ہے. دوسری جانب امریکہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اپنا بحری بیڑا بھی بھیج دیا ہے. اب ایسے میں یو این کی یہ آبزرویشنز کیا کچھ دباؤ لا سکتی ہیں اسرائیل پہ، امریکہ پہ؟ بہت شکریہ جی. اقوام متحدہ بنیادی طور پہ وہ کمزور انٹرنیشنل باڈی ہے کہ جو اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کروا سکا، تو اس کی آبزرویشن کو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس کی قراردادوں کی طرح جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے حق میں جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنا خطرناک مہلک ہتھیار اور اسلحہ جو ہے وہ لیے ہوئے ان کا ایک بحری بیڑا اس وقت جو ہے میڈیٹرینین میں کھڑا ہے، اور وہ فلسطینیوں پر کسی بھی لمحہ جو ہے وہ جھپٹنے کے لیے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو ہے وہ تیار اور آمادہ نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں اقوام متحدہ جو ہے اگر اسے اپنی کوئی رہی سہی عزت بچانا ہے اور اسے کسی انداز میں عالمی تنازعات میں اپنا جو بھی کردار بنتا ہے وہ ادا کرنا ہے، تو کم از کم اس قسم کی مضحکہ اسٹیٹمنٹس اس وقت پاس نہ کریں اگر ان میں واقعی ہی کوئی پوٹینشیل ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو پرماننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو بڑا ایک لاؤ لشکر 58-69 مسلمان ملکوں کا ہے، اگر ان میں کوئی غیرت اور ایمانی یا کوئی حامیت موجود ہے تو انہیں اس وقت فلسطینیوں کی امداد کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے اپنا وہ انٹرنیشنل ویٹ کہ جس کی بنیاد پہ وہ اسرائیل جیسی جارح ریاست جو ہے اس کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے بے چین اور بیتاب نظر آتے ہیں، تو کم از کم انہیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ آیا وہ خون میں لتھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے فلسطینیوں کا خون کیا ہے، ایک ایسی ریاست کے ساتھ کس طریقے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور وہ اپنے عوام کو یا جو انصاف پسند اقوام کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے کس دباؤ کے تحت یا کس چیز کے پیش نظر جو ہے یہ اقدام اٹھایا تھا کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فلسطینیوں کے اندر اتنا ریئیکشن، رد عمل پیدا ہوا کہ وہ بالکل اپنی جسموں کے ساتھ بم باندھ کر جو ہے وہ اسرائیل پر لپک پڑے
اور آج بھی اسرائیل کا جو ہے انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا ہے، اور اسرائیل جو دنیا میں بڑی ایک محفوظ ریاست سمجھا جاتا تھا اور محفوظ اسٹیٹ، اور جس کی اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی، سرویلینس کی، جاسوسی کی اور جدید ماڈرن گیجٹس جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جب فلسطینی مجاہدین اور حریت پسند جو ہیں وہ ان کی سمارٹ والز جس کے ذریعے انہوں نے غزہ کو ایک ایک کھلی آسمان جیل جو ہے وہ بنا رکھا تھا، اور پچھلے 15 سالوں سے ان کا ایک کڑا محاصرہ جاری تھا، تو وہ اس میں رہنے کے عادی تو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے وہ جو اسرائیل ایک زخمی شیر کی طرح جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام چیزوں کو جو ہے ملیہ میٹ کرنے کے درپے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے انسانی بحران کو، ایک ایسے المیے کو جنم دے رہی ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں معلوم تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ منصور جعفر صاحب، یہ فرمائے ایک تجزیہ کار مبصر کے طور پر آپ کی نظر بھی ہے، یہ جو فیصلہ کیا حماس نے اس کارروائی کا، انہیں یہ علم ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کے ساتھ ہے، سو کارڈ جو عالمی برادری جس کو کہا جاتا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، مسلم امہ جو ہے وہ اگر اسرائیل کا مکمل ساتھ بھی نہ دے لیکن فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کسی کا کوئی موڈ نہیں ہے، سارے کے سارے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اس کے بعد جو اسرائیل کا یا امریکہ کا ریئیکشن تھا اس ریئیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسٹریٹجی تیار کی کہ یہ اقدام کر کے اب جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کی اسٹریٹجی ہوگی، آپ کے علم میں ہے کہ کیا موٹیو تھا اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ یا صرف ایران سعودی عرب تعلقات کو خراب کرنا تھا، یا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو پنگیں بڑھ رہی تھی اس کو ختم کرنا تھا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ویسٹرن میڈیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس پوری انڈیجنس سٹرگل کہ جس کے نتیجے میں فلسطینی جو ہیں وہ کوئی پہلی بار اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہوئے، ٹھیک ہے کہ اس بار ان کا سکیل جو ہے وہ بڑا میسو تھا، اور باقاعدہ ایک ہوم ورک کے نتیجے میں انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی ہے، اور اس حوالے سے یہی وجہ ہے جو اسرائیل جو ہے اس کے اوسان خطا ہے، اور وہ خام خواہ کے اس کے ڈانڈے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جو اس وقت سینیریو بن رہا تھا نارملائزیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ جوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے، یا اس کو بنیادی طور پہ تو فلسطینیوں کی جو اپنی مسائل، جو انجسٹسز ان کے ساتھ پچھلے 75 سال سے روا رکھی ہے، چاہے وہ اسرائیل نے رکھی ہوں یا اس کے سرپرست امریکہ نے رکھی ہوں یا ان کے حامی یا جو جسے آپ خاموش حمایت کرنے والے کمزور اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے رکھی ہو، تو فلسطینیوں کے لیے تو یہ زندگی پہلے بھی اجیرن تھی، وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ نہیں تھے، وہ پہلے بھی اسی انداز کے مسائل کا شکار تھے، ان کی زمینیں جو ہیں وہ آئے روز ہتھیائی جا رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے انہیں سب سے زیادہ پرومپٹ کیا، اگر آپ نے مانیٹر کیا ہو، پچھلے تقریباً مارچ سے آن ورڈ جو ہے، اسی سال مارچ سے آن ورڈ فلسطینیوں نے اپنے حق کے وطن واپسی کے حوالے سے ایک باقاعدہ ہفتہ وار پروٹیسٹ شروع کر رکھا تھا، جو غزہ کی سرحد اسی سرحد پر ہوتا تھا، اور اس دوران حماس نے ایک باقاعدہ ہوم ورک کیا، ان کے مجاہدین نے، ان کے فریڈم فائٹرز نے اس علاقے کا ایک ایک انچ کا انہوں نے جائزہ لیا اور ریکی کی، اور اپنا احتجاج انہوں نے کبھی ہاٹ بیلونز اسرائیلی علاقوں میں گرا کے کیا، کبھی پتنگوں کو آگ لگا کے، کبھی ٹائروں کو بڑے پیمانے پہ زہریلے دھواں جو ہے وہ اس طرف بھیج کے، تو انہوں نے اپنا یہ جو اینگوش ہے یا جو اپنا غم و غصہ ہے اس کا اظہار کبھی روکا نہیں ہے، وہ اس پر مسلسل عمل کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہوتا ہے کہ جب جس مسجد اقصی اور قبلہ اول کے دفاع کی جنگ وہ امت مسلمہ کے بہاف پہ لڑ رہے ہیں، ایک فرض کفایہ کے طور پہ لڑ رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس منصور صاحب اب سوال اسی سے جڑا ایک ضمنی سوال ہے، جی اسی سے جڑا ایک ضمنی سوال ہے کہ وہ امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایرانی صدر نے کہا کہ جنہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا ان کے ہاتھ چومنے چاہیے، یو اے ای جو ہے وہ اس حملے کی مذمت کر رہا ہے، OIC اجلاس ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرب لیگ کے اجلاس سے کیا کوئی متفقہ پیغام جائے گا ویسٹ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اجلاس ان میں جو ڈیلے آ رہا ہے، تاخیر بھی ہو چکی ہے، شاید اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک باہمی اتفاق نظر نہیں آ رہا؟
جی اس کے پہلی مثال تو ہم نے دیکھ لی ہے، ابھی یہ جو ریسنٹ اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کا بند کمرے میں، اس پر یہ اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کا نہ کوئی اعلامیہ سامنے آیا، نہ کوئی اس میں قرارداد سامنے آ سکی. تو ہمیں ان عالمی اداروں کا کردار بھی معلوم ہے، ان کا مینڈیٹ بھی معلوم ہے، اور اس حوالے سے ان کا ماضی اور حال جو ہے وہ اس چیز پہ شاہد ہے. یہی بیسیکلی بنیادی طور پہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول ہے جو فلسطینیوں کو اس انتہائی قدم اٹھانے پہ اس نے مجبور کیا کہ وہ ان اداروں سے، ان کے امن منصوبوں سے، ان کے دو ریاستی جتنے بھی انہوں نے پلانز پیش کیے ہیں ان سب سے مایوس ہو کر، یعنی آپ دیکھیے کہ فلسطینی جو جد و جہد ہے وہ یاسر عرفات صاحب کی قیادت میں تھی، تو اس کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے امن منصوبے کا اور اوسلو ایکارڈ کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور اس پورے اوسلو ایکارڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں اسرائیل نے امریکی ضمانت میں جو ہے وہ ایگری کی، اسرائیلی ریاست نے کسی بھی ایک چیز پر بھی عمل درآمد نہیں کیا. اس میں جو دو بنیادی نکات تھے کہ مسجد جو قبلہ اول ہے، جو مسجد بیت المقدس ہے، وہ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا، لیکن اس پر مذاکرات کس وقت کیے جائیں گے؟ جب فائنل سیٹلمنٹ کا وقت آئے گا. جب 2000 میں وہ مرحلہ پہنچا تو یاسر عرفات صاحب نے جب انہیں یاد دلایا کہ اب اس پر عمل درآمد کا وقت ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہماری آزاد فلسطینی ریاست جو 67 کے بارڈر میں بننی ہے اس کا دارالحکومت ہم کب ڈکلیئر کریں بیت المقدس، تو اس پہ اس وقت کی حکومت نے ان کو ہری جھنڈی سرخ جھنڈی دکھائی، اور اس کے بعد انہیں ان کے رام اللہ کمپاؤنڈ میں مقید کر کے انہیں 1 سال کے اندر زہر دے کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیا، اور وہ بیت المقدس میں مدفون ہونے کی خواہش جو ہے وہ اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس کے بعد بھی جو ہے جو جمہوری ڈرامے رچائے گئے، جس انداز سے انتخابی عمل وہاں پہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں جب حماس جیتتی ہے 75% نشستیں لے کر اور حکومت بناتی ہے، تو اس حکومت کو ایک دن بھی چلنے نہیں دیا جاتا. یہی محمود عباس جو اس وقت بالکل ایک میسرے کا کردار ادا کرتے ہوئے بالکل فلسطینیوں کے ساتھ جو حماس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، انہوں نے غزہ کے اندر انہیں کنٹین کر کے ان کے خلاف ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی، جس کے بعد جو ہے انہیں خود غزہ چھوڑنا پڑا، اور اسرائیل نے غزہ کا اس وقت سے کڑا محاصرہ کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزہ کی جتنی بھی تعمیر و ترقی ہوتی رہی وہ 4 جنگوں کے دوران اسرائیل نے ہر بار جو ہے اسی نوعیت کی تباہی پھیلا کے جو ختم کر دی. اب آپ بتائیے کہ اس پورے سینیریو کے اندر فلسطینیوں کے پاس کون سا ایسا پلیٹ فارم رہ جاتا ہے، کون سا ایسا احتجاج کا طریقہ رہ جاتا ہے کہ جس کو وہ بروئے کار لاتے ہوئے کم از کم اپنے ایشو کو، دنیا ابھی بھی انصاف سے خالی نہیں ہوئی. جی منصور صاحب، اب 2 ملک ہیں جن کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، ایک سعودی عرب ہے، ایک ترکی ہے. ترکی چونکہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے اور غزہ کے ساتھ یکجہتی میں ایک موقع پر وہ آخری حد تک گیا، اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تک منقطع کر دیے. سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ رابطے حالیہ ہیں اور وہ ماضی میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے فلسطینیوں کی مدد کرتا رہا ہے. اب ان 2 ملکوں کا کردار کیا ہوگا؟ کیا یہ میڈیشن کریں گے، جنگ بندی میں کردار ادا کریں گے، اسرائیلیوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا بین پالیسی سے اس وقت کا انتظار کریں گے جب اسرائیل اپنی کارروائیاں مکمل کر لے اور اپنی جو خفت ہے وہ مٹا لے اور جس حد تک تباہ کر سکتا ہے غزہ کو تباہ کر دے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت ترکی کی طرف سے تو ہمیں ایک جرأت مندانہ موقف جو ہے ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن اس بار سعودی عرب جو ہے وہ یقیناً جس نارملائزیشن کی پیس پہ چل رہا تھا وہ اس کے اپنے مضمرات ہوں گے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سعودی جو وزارت خارجہ اور ان کے جو کابینہ ہے اس کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اور جس انداز سے اس وقت سعودی وزیر خارجہ مختلف عرب کیپٹلز میں ان کا آج بھی جو کراؤن پرنس ہیں ان کا رابطہ فلسطینی صدر سے بھی ہوا ہے، مصری صدر سے بھی ہوا ہے، ترکی کے صدر سے بھی ہوا ہے، اور وہ ڈپلومیٹک چینل اور جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس ایشو کو، اس پوری آگ کو اس پہ پانی ڈالنے کے لیے وہ اس کے لیے سرگرم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً لیڈنگ کردار جو ہے وہ ترکی کرے گا، کیونکہ ترکی نے ماضی میں بھی اسی غزہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، اس کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اپنا فریڈم فلوٹیلا بھیجا تھا، جس میں اس وقت جو ہے تقریباً ان کے 12 جو رضاکار ہیں انہیں اسرائیلیوں نے جو ہے کمانڈوز نے کھلے سمندر میں جو ہے وہ شہید کیا.
اور اس کے بعد سے جس طریقے سے ترکی نے اس پر احتجاج ریکارڈ کیا، یقیناً اس کا سبق بھی اسرائیل کو یاد ہوگا، اور جس انداز سے منتیں اور ترلے کرنے کے بعد جو ہے اس کے تعلقات بحال ہوئے وہ بھی انہیں یاد ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پولرائز دنیا میں بھی یقیناً جو انصاف پسند اقوام ہیں ان کی طرف سے بھی آواز، آج اگر آپ دیکھیے تو امریکہ، برطانیہ، تمام جگہوں پہ جو ہے وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ فلسطینیوں کے حق میں اور خاص طور پہ ان پہ ہونے والے جو مظالم ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا یقیناً ایک اثر ہوتا ہے، اور اس وقت امریکہ جس اپنے عسکری برتری کے زوم میں ہے، سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کے ایوان نمائندگان کی اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ان کا اپنا اسپیکر وہاں سے نکالا جا چکا ہے، وہ اپنا عہدہ چھوڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت اگر امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ جس کی وہ باقاعدہ لیگل سینکٹی بنانا چاہتے ہیں وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور یہاں اسرائیل کے اندر آپ حالت دیکھیے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور آج ان کے جو سیاسی مخالف یائر لپیڈ ہیں وہ ان کو ایک ایمرجنسی حکومت بنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک جس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، وہ کتنی دیر اپنی جنگی مشین کے زور پر جو ہے وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر سکے گا۔ ان حقائق کو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی آشکار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں خطے میں، جن کی طرف آپ نے سعودی عرب کا نام لے کے اشارہ کیا، اردن اس میں یقیناً موجود ہے، اور ابھی آپ دیکھیے کہ خطے میں جس انداز سے ایک انتخابی عمل اب بھی دسمبر میں مصر میں الیکشن ہونے ہیں، تو اگر آج یہاں پہ یہی انریسٹ رہتا ہے غزہ، تو وہاں پہ آپ سوچئے کہ کس انداز سے سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور مصر کا جو کردار اس وقت عرب دنیا میں ہے، بالخصوص اس قضیے کے حوالے سے یا ادروائز اس پورے خطے کے حوالے سے، جس طریقے سے وہ خود سعودی عرب کا بڑا اتحادی ہے، یمن میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، دیگر علاقوں میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور اسی طرح یو اے ای، تو وہ جسے کہنا چاہیے ان کے ہاتھ تو شاید ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے عوام کے دل اگر آپ ان کی سڑکوں پہ یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا ان کو فالو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت وہی لوگ جو ہیں۔ جی منصور صاحب، ایک اور بھی یہ معاملہ ہے، یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو اسرائیل کے اندر کے حالات ہیں کہ وہاں پہ کس طرح ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی یا ایک بے چینی کی کیفیت ہے، پھر امریکہ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، لیکن ہم اسرائیل کے دفاع کی بات کریں، ان کے دفاعی سسٹم کی بات کریں، موساد کو دیکھیں تو ان کا ایک بھرم تھا، باقی ممالک پہ ان کی ایک ریپوٹیشن تھی۔ اس حملے نے اس بھرم کو تو توڑ دیا، لیکن یہ موساد جو نمبر 1 نمبر 2 انٹیلیجنس کلیم کرتی تھی، اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کتنا یہ بھرم، یہ دوبارہ اس کو ری بلڈ کرنے میں کتنے سال لگ جائیں گے ان کو؟ دیکھیں جی، اس کا جو جتنا بھی سٹیٹس ہے، جتنا بھی بھرم تھا، وہ بنیادی طور پہ انہی فلسطینیوں پر ہاتھ صاف کر کے انہوں نے بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی اس ٹیکنالوجی کو یا اپنی سرویلنس کو کسی اور ملک کے خلاف تو کبھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی اس تمام ٹیکنالوجی کو، یا ایون امریکہ کی جو آرمامنٹ ٹیکنالوجی ہے، ویپنری ہے، اس کا ٹیسٹنگ فیلڈ ہمیشہ مسلمان ملک ہی بنے ہیں، اور بدقسمتی سے فلسطین سر فہرست ہے۔ یا اس میں افغانستان میں ٹیسٹنگ کی ہے اس کی، یا اس نے بوسنیا میں ٹیسٹنگ کی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو امریکہ کی وار انڈسٹری ہے اس کی ٹیسٹنگ فیلڈ ہے، اور اسی امریکی انڈسٹری نے انہی نام نہاد جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ موساد ہو یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہو، اس کا ہوا کریٹ کیا ہوا تھا۔ تو آج اس کے ہوے کی کلی جو ہے وہ یقیناً کھل چکی ہے، تو اب اس کو وہ کب ری بلڈ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا وقت جو ہے، اس کا فیصلہ جو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن اس وقت کم از کم وہ تہی دامہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ اخلاقی میدان میں تو وہ یقیناً روز اول سے ہی کیس کی طرح اڑیاں نکلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ سیاسی میدان میں بھی ان کا دیوالیہ پن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور عسکری طور پہ جس انداز سے ایکسپوز کیا ہے حماس کے جنگجوؤں نے اپنی حالیہ کارروائی کے نتیجے میں انہیں، اور اس پر میرے خیال وہ کافی دیر اپنے زخم چاٹتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً جب وہ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے اور اس کا یہ حکم ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے دشمن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو یقیناً اس وقت جو تکلیف فلسطینی برداشت کر رہے ہیں تو ان کا ازلی ابدی دشمن جو ان کے قبلہ اول پہ قابض ہے، جو ان کی زمینوں پہ قابض ہے، جو ان کے نسلوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے درپے ہے، اور اس کے لیے ہر
اوچھا ہتھکنڈا جو ہے وہ استعمال کرنے کے درپے ہے. یقیناً ان کو جو ہے اس کا انجام اسی دنیا میں بھی دیکھنا ہے, اور اس سرزمین انبیاء کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بشارتیں یا جو پیش گوئیاں ہمارے دین میں موجود ہیں وہ پوری ہونی ہے, چاہے دنیا جتنا بڑا اسلحہ لاؤ لشکر جو ہے وہ یہاں استعمال کر لے. منصور جعفر صاحب, حزب اللہ نے چونکہ اس دن 3 حملے کیے ہیں, جوابی کارروائی بھی کر رہا ہے, اسرائیل اور لبنان کی سرحد پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں, تو اس امر کا کتنا امکان ہے کہ جلد یا بدیر یہ جو ایران ہے وہ بھی اس جنگ میں کودے اور پھر شام کو بھی اور لبنان کو بھی شامل ہونا پڑے؟ ایسے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تھوڑا سا ہمیں انٹرنیشنل سین پہ اگر ہم نظر دوڑائیں, خاص طور پہ ابھی جو حالیہ رپروچمنٹ ہوئی ہے ایران کی اور سعودی عرب کی چین کی بروکریج میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو اوپننگز ہوئی ہیں اور جس انداز سے دونوں ملکوں کی طرف سے ایک چینج آف ہارٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, یقیناً ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کم از کم ایک طرف سے جو ان کی آپس میں رپروچمنٹ ہوئی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس موجودہ جو قضیہ فلسطین کے حوالے سے جو ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کی نظر ہو جائے. تو اگر تو لانگ ٹرم خطے کے انٹرسٹ ان ملکوں کے اور ان کی ملکوں کی قیادت کے ذہن میں ہیں, تو یقیناً وہ اس پوری جو جنگ کا الاؤ ہے اس کو خطے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر حربہ ہر کوشش استعمال کریں گے. اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہی جو سینٹی ہے یہ پرویل کرتی ہے سعودی عرب کے اینڈ پہ بھی اور اسی طریقے سے ایران کے اینڈ پہ بھی. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں میں ایران میں ایک میچ تھا فٹ بال کا جس میں سعودی ٹیم ان کے خلاف کھیل رہی تھی, تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ جس میں جو قاسم سلیمانی ان کے ایک کمانڈر تھے ان کے پاسداران انقلاب کے, ان کی یاد میں کچھ مجسمے لگے ہوئے تھے گراؤنڈ میں, تو وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا سعودی ٹیم نے. لیکن سعودی ٹیم کے اس پورے واقعے کے بعد اگلے ہی تیسرے ہی دن جو ہے وہ میچ دوبارہ ہوا, تاکہ وہ جو ایک پوری رپروچمنٹ کی فضا ہے وقتی طور پہ انہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کر دیا. یقیناً جو ان کے آپس میں اختلافات ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں, عرب و عجم کے جو اختلافات چلے آ رہے ہیں وہ کوئی راتوں رات حل ہونے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جو خطہ ہے اس کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, اس کی جو جیو پالیٹکس ہے اور جیو اکانومی جو ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہیں تمام ممالک کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جنگ کا بزنس جو ہے, اختلافات کا بزنس جو ہے چھوڑ کر وہ رپروچمنٹ اور ریکنسلیشن کی طرف جو آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پر امید بات ہے کہ اگر اس کو جو اس وقت موجودہ قیادت ہے دونوں ملکوں کی یا خطے کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے, تو کم از کم اس جو فلسطینیوں کی جو پر لگائی گئی جو آگ ہے اس کو بجھانے میں بھی بہت مدد ملے گی. جی ٹھیک, بہت شکریہ منصور جعفر صاحب, آپ کا بڑا مفصل آپ نے بتایا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بڑی ڈیٹیل بات کی گئی ہے, منصور صاحب نے بتایا. بریفلی جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, لیکن ظاہر ہے اب ذمہ داری یہ بنتی ہے اور نظریں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں کی اسی پہ ہیں کہ عرب لیگ کے اجلاس کا اعلامیہ کیا آتا ہے, OIC کے اجلاس کا اعلامیہ کیا آتا ہے, اور یہ موقع اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, مسلم ممالک کیسے اٹھا سکتے ہیں. اس پہ دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں جن پر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو, مسلم قیادت کو سوچنا بھی چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا جی, اور اس کا کوئی فائدہ آج تک نظر نہیں آیا. ترکی جب تک طیب اردوان نہیں آئے اقتدار میں اور ان کو اقتدار نہیں ملا ان کی پارٹی کو, ترکی کی وہی حالت تھی غربت کی ہے جو مصر کی ہے. مصر سے بری حالت تھی, غربت, افلاس, سب کچھ تھا. نیٹو کا وہ ممبر ملک ہے. ایک ترقی یافتہ ترکی جو تھا خلافت عثمانیہ نے دیا تھا, جس کو بعد میں اس حد تک غربت افلاس کا وہ مقروض ملک تھا.
جو حالات سری لنکا کے ہوئے ویسے ہی حالات ترکی کے ہر 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد ہوتے تھے وہاں، حالانکہ ہر طرح کا وہاں تجربہ کیا گیا، جمہوریت کا بھی، مارشل لا کا بھی، ڈکٹیٹرشپ کا بھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جب ارکان کی پارٹی نے الیکشن جیتا اور پہلے ارکان کی پارٹی نے الیکشن جیتا، اس کو نہ چلنے دیا گیا، پھر طیب اردوان کی پارٹی آتی ہے، مسلمان اور اسلام کی بنیاد پر جمع کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہاں ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ اچھا، اب تک جو ملک تسلیم کر چکے ہیں، یو اے تسلیم کر چکا ہے، بحرین تسلیم کر چکا ہے، مراکش تسلیم کر چکا ہے، اردن تسلیم کر چکا ہے، یاسر عرفات ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ میں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے کتنی بڑی زندگی کی غلطی کی۔ کیا حاصل ہوا کسی ایک ملک کو؟ جو اب یہ خواب سعودی عرب کو دکھایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی پاکستان کو دکھایا جاتا ہے، یا اور مسلم ممالک کو، کہ اس کا کوئی فائدہ بتایا جائے کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے ہمیں سب سے بڑی وہ جو ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر ایگریکلچر میں، بھائی وہ مصر کو دے دے، وہ تو بھوکا مر رہا ہے، اس کو تو ہر سال ضرورت ہوتی ہے کبھی سعودی عرب سے پیسے لینے کی، کبھی امریکہ سے پیسے لینے کی، کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے، وہ ٹیکنالوجی وہاں کام کیوں نہیں آتی؟ تو اس لیے یہ ایک غلط بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زیونسٹ ہیں، یہ ایک ایسی سازشی قوم ہے جس نے ہمیشہ سوائے سازش کے، خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو یا مسیحیوں کے، عیسائیوں کے خلاف ہو، جس ریاست میں بھی یہ رہے ہیں وہاں انہوں نے سازش کی ہے جی، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی فن آتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں، آج پچھلے 75 سال کی، ہم 74 سال کی تاریخ دیکھتے ہیں، ایک آدمی امریکہ چھوڑ کے، برطانیہ چھوڑ کے، فرانس چھوڑ کے، پولینڈ، چلو پولینڈ تو اس طرح کا امیر ملک نہیں ہے، جرمنی چھوڑ کے وہ کیوں اسرائیل میں جا کے آباد ہوتا ہے؟ آج تو کچھ سہولتیں ہیں، اس دور میں تو وہ صرف صحرا تھا، ریت تھی، وہاں پانی تک نہیں تھا پینے کا۔ وہ ایک مذہبی فریضے کے طور پر وہاں جمع ہوئے ہیں جی، اور ان کا مذہبی فریضہ یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کریں، مکہ معظمہ پر قبضہ کریں، مسلمانوں پر تسلط حاصل کریں، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ انہوں نے اگر یہ کام نہ کیا تو وہ ایک دفعہ پھر غلام بنا دیے جائیں گے۔ جی جی، یہ ان کی ایک مذہبی عقیدہ ہے جس کا مسلمانوں کو احساس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے قربانی کا بکرا صرف فلسطینیوں کو بنایا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی ہے، اگر فلسطینی جو رکاوٹ ہے اسرائیل کے سامنے یہ گر جاتی ہے، تو پھر آگے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، جی، پھر وہ وہاں تک رکیں گے نہیں۔ یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کوئی بڑا ملک ہے، کوئی چھوٹا مسلمان ملک ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت ہے اگین کہ یہ اب اس وقت جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے، یا یہ جو مومنٹم ہے، اگین مسلمانوں نے بطور امہ اپنے حق میں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بہت یہاں پہ دانش مندی کی ضرورت ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، ہم واپس آتے ہیں ذرا پاکستان کی سیاست پہ۔ 21 اکتوبر نواز شریف صاحب کی واپسی، اب چیزیں جس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں، وہ تو یہ باتیں کلیئر ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی بات کلیئر ہے، بات وہ خوشحالی کی کر رہے ہیں پاکستان کی۔ چیلنجز جو ہیں وہ ہم تقریباً ہر روز ہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں اور عوام ان پہ اعتماد بھی کر لیتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں وہ جیت بھی جاتے ہیں، کیا نواز شریف جو اپنے کریڈنشلز پہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ملک کو اس بحران سے نکالا، اب بھی ان کے پاس یہ کیپیسٹی، ان کے پاس وہ ایک یونانیمس جذبہ موجود ہے کہ جب اب یہ عالم ہے کہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان جو ہے ان کی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت 16 ماہ تک تھی اس ملک میں، وہ ان کے بھائی کی حکومت تھی۔ میاں صاحب یا تو اتنے سیلفش ہیں کہ انہوں نے وہ گر اپنے بھائی کو نہیں بتائے اور اسحاق ڈار کو بھی نہیں بتایا کہ جی آپ اس طریقے سے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اگر
ہمارے دوست ممالک ہماری مدد نہ کرتے اور IMF کو مجبور نہ کیا جاتا کہ وہ آخری دن ہمیں وہ پیکیج دے دیں، اسٹینڈ بائی پیکیج جو انہوں نے دیا، تو ہم تو ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ تو وہ پالیسیز یا وہ گر یا وہ ہنر شہباز شریف صاحب کو بتا دیتے تو ملک جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو چکی، اسی کی وجہ سے ہم یعنی کریڈٹ جو حکومت لیتی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس سے تو ہم ویسے ہی بچ سکتے تھے نا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے 3 بار تو اقتدار میں آ چکے، وہ ملک کو انہوں نے ہمیشہ بچایا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ معاملہ ہے اور ان کا بھی، جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ ایسی کون سی پائیدار ترقی ہوتی ہے جو وہ کر کے جاتے ہیں، جو جس دن حکومت ختم ہوتی ہے اس سے دوسرے دن تیسرے دن معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو سیاستدانوں کو نعرے ضرور لگانے چاہیے، سیاستدانوں کو امید ضرور دلانی چاہیے، لیکن کچھ کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ جی، یہ اقتدار کے حصول کے لیے جو نعرے بازی ہوتی ہے اور اقتدار کے حصول کے لیے جو کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہوتی ہے، اگر اس ملک میں کوئی پائیدار مستحکم سیاسی نظام یہ لوگ لے کے آئیں تو معیشت بھی مستحکم ہوگی اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر یہ صرف نعرہ بازی پہ چلانے کی کوشش کی جائے ملک کو، جس طرح کے چلایا جاتا رہا ہے، دیکھیں 1985 کے بعد یہ 2 خاندانوں نے اس ملک کی سیاست پر قبضہ جمایا، شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، اور اس کے بعد ہمارا ہر دن جو ہے پہلے سے اچھا نہیں ہوا، برا تو میں نہیں کہتا، اچھا نہیں آیا۔ یعنی ایک دن ڈالر جو 10 روپے کا تھا وہ 15 کا ہوا، 15 سے 20 کا ہوا، 30 کا ہوا، 40 کا ہوا، آج 280 کا ہے۔ تو اگر اتنی ترقی ہوئی، اتنی خوشحالی ہوئی، تو اس کے بعد یہ ہم 10 روپے سے، یعنی 85 میں غالباً مجھے یاد ہے 10 یا 11 روپے کا ڈالر تھا، یہ 280 تک ہم پہنچے ہیں، تو یہ ترقی معکوس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ترقی کیا ہے؟ اگر ترقی یہ ہے، خاندان تو نہیں تھا نا، وہ تو بھٹو صاحب تو 1967 سے مطلب آگے۔ نہیں، یہ ہمارے 85 کے میں بعد میں کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کا وہ اپنا ایک تاریخ کا ایک اور دور ہے کہ جو ایک ترقی ہم کر چکے تھے نیشنلائزیشن کے ذریعے، جس طرح تباہ کیا گیا انڈسٹریل نیشنلائزیشن، خاندان تو جو 85 کے بعد تو بینظیر بھٹو 88 میں بینظیر بھٹو صاحب آ گئی نا 88 میں، زرداری کا وہ تھا نا، وہ بھٹو خاندان تو بھٹو کے تو ختم ہو گیا۔ بینظیر صاحبہ کے سامنے زرداری صاحب کا کیا سیاسی قد کاٹ تھا؟ کیا قد کاٹ تھا؟ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں، ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا، یہ میں نے یا آپ نے تو مسٹر 10% کا ان کو خطاب نہیں دیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا۔ جی، وہ جو لوٹ مار کی کہانی ہم سنتے تھے، سرے محل اور وہ جو ہے نیکلس اور وہ بیرون ملک بینک، سوئٹزرلینڈ کے جو بینک اکاؤنٹس، یہ سارے کہانیاں آپ کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، مجھے زیادہ یاد ہوں گے۔ لیکن ارشاد صاحب دیکھیں، وقت کے ستم ظریفی دیکھیں، اس سب کے باوجود وہ ملزم سے مجرم نہ بنے۔ نہیں، یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو خوش قسمتی ہے اس قوم کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے ارشاد صاحب، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے۔